अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह आपसे वादा किया था अपने गुज़श्ता व्लॉग में कि मैं पीटीआई के जो सेनेट के टिकट के हवाले से अब तक जो नाम सामने आए हैं उस पर बात करेंगे कि किन किन के नाम सामने आए हैं और मेरे ख्याल में कौन से वाकई हकदार हैं सेनेट में जाने के पीटीआई के टिकट पे और कौन से वहाँ पार्टी इनकी कोई गलत फैसला कर रही है जो बाद में इनको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इस वक्त पार्टी पोजीशन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की कौन से सूबे से कितनी कितनी सीटें खाली हो रही हैं और क्या चांसेस हैं, इम्कानात हम प्रॉबेबल बताएंगे कि कौन से सूबे से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीटें जीत कर आ जाएगी और नेट इस वक्त क्या पोजीशन बनेगी। नए जो इलेक्शन 48 सीट्स के लिए जो 2 अप्रैल को हो रहे हैं उसमें कितनी पीपल्स पार्टी की सीटें विनिंग करने के उनके चांसेस हैं, कितने पीपल्स पीटीआई के, कितने मुस्लिम लीग नून के और कितने दीगर जमातों के। उस पर एक मैं अपना एक तज्जिया दूंगा। आइंदा आने वाले दिनों में तो चीज़ें ज़्यादा खुल के डिटेल में सामने आ जाएंगी, लोग एग्जैक्ट नंबर्स के साथ आ जाएंगे, लेकिन मैंने भी एक रफ सा चार्ट बनाया, वो बात करेंगे। और फिर आपसे जिस तरह वादा किया था कि नए वजीर ख़जाना हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो आए हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। ये मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कमाल आदमी हैं, उनकी फ़र्स्ट अपीयरेंस हुई है, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा को एक इंटरव्यू दिया है, अच्छा खासा लंबा इंटरव्यू था, लेकिन उनकी फ़र्स्ट अपीयरेंस ये थी कि बोलते अच्छा है, प्रेजेंटेबल हैं, पर्सनैलिटी है उनकी अपनी, लेकिन मुझे वो एक आई फेल्ट लाइक दैट वी गॉट अनदर काइंड ऑफ शॉर्टकट अजीज़। शौकत अजीज़ साहब को परवेज़ मुशर्रफ साहब शॉर्टकट अजीज़ कहते थे और ये बात बाहर निकल गई तो फिर आम लोगों को भी पता चल गया कि ये शॉर्टकट निकालते हैं हर मामले का, कोई ना कोई लंबे चक्रों में नहीं पड़ते, बस 2 और 2 करके फौरी तौर पर कुछ डिसीजन पे आ जाते हैं और फौरी तौर पर चीज़ों का हल निकाल लेते हैं और उस शॉर्टकट में जायज़ नाजायज़ की भी परवाह नहीं करते। शौकत अजीज़ आपका इसी तरह का सिलसिला था, मैंने उन्हें बड़ा सा कवर किया था जब नए मुशर्रफ साहब आए थे, तो बल्कि शौकत अजीज़ साहब मुझसे नाराज़ भी हुए, बाद में उन्होंने डॉक्टर वकार मसूद जो उनके उस वक्त सेक्रेटरी थे, बाद वो स्पेशल सेक्रेटरी रहे और फिर शायद अपनी केयर टेकर कैबिनेट में अभी मिनिस्टर भी थे। डॉक्टर वकार मसूद ने बाकायदा मुझे फ़ोन करके कहा कि जी शौकत अजीज़ साहब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैं तकरीबन डेली इस्लामाबाद में उस वक्त मैं एक अखबार में था, मैं डेली उनके खिलाफ कॉलम लिख रहा था और टेलीविज़न चैनल तो उस वक्त होते नहीं थे, लेकिन मैं मुसलसल लिख रहा था। और फिर लाहौर स्टेट गेस्ट हाउस में जब मुशर्रफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपना पहला साल मुकम्मल होने पे और वहाँ वो अपने 1 साल की कारकर्दगी जब पेश कर रहे थे, तो वहाँ मैंने शौकत अजीज़ साहब सामने बैठे हुए थे, मुशर्रफ साहब से 2-3 सख्त सवाल पूछ लिए थे, जिस पे सीधा सीधा एक सवाल में अटैक था शौकत अजीज़ साहब से और शौकत अजीज़ साहब अपनी कुर्सी से उठ के खड़े हो गए और हलकलाना शुरू हो गए। तो मुशर्रफ साहब ने उन्हें बिठाया कि नहीं आप बैठ जाएं, मैं जवाब देता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी भुगता उसको, लेकिन शौकत अजीज़ साहब ने कहा जी कि सुलह करने। मैंने कहा मेरी आपसे नाराज़गी कोई नहीं है, आप कौम से माफ़ी मांगे जिसके आप जो है जड़ों में इस वक्त जो है पानी डाल रहे हैं, आप कौम के साथ जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ वो कर रहा हूँ, आपके फैसले डेली के फैसले जो हैं वो बेनकाब कर रहा हूँ। तो शौकत अजीज़ साहब शॉर्टकट अजीज़ उन्हें कहते थे, वो इस तरह काम करते थे। मुझे लगा ये मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, क्योंकि ये भी बैंकर हैं वो भी बैंकर थे, तो बैंकर बंदा जो होता है उसका अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, बैंकर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग बहुत जल्दी बहुत तरक्कियां आगे कर जाते हैं, बहुत ऊपर निकल जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं उनके अंदर वो स्ट्रीट स्मार्टनेस और इस तरह के शॉर्टकट रास्ते निकालने और शॉर्टकट तरीके और वो सारे मामलात होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के बारे में कि अभी जब मिलिट्री की गवर्नमेंट पिछली दफा अनवारुल्लाह काकड़ साहब के दौर में एक्टिव हुई थी हमारी, और उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया पूरे पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ उन्हें इतलात मिली थी कि बैंकों के अंदर लोग बैठे हुए बाकायदा डॉलर्स की खरीदो फरोख्त के धंधे में मुलव्वस हैं, क्योंकि डॉलर मार्केट रेट पे उसकी खरीद और फरोख्त के दरमियान तकरीबन कोई 20-30-40 रुपए फी डॉलर का फर्क पड़ गया था और ये धंधा सरेआम शुरू हो गया था पूरे पाकिस्तान में। और ये सिर्फ बाहर मार्केटों में जो करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन वाले हैं या करेंसी डीलर्स हैं वो तो कर ही रहे थे और आम लोग भी वहां कर रहे थे, लेकिन बैंकों के अंदर बैठे हुए लोगों ने ये धंधा शुरू कर दिया और जिन बैंकों के बारे में शिकायत आई थी कि वहाँ ये काम हो रहा है और बैंक खुद इस काम में मुलव्वस हो गए थे और बैंकों ने कमाया भी बहुत इस सारे अरसे के दौरान, डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डॉलर्स की उस ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक खरीदो फरोख्त की वजह से, उसमें टॉप पे इनका बैंक था हबीब बैंक, जिसमें ये CEO एंड प्रेजिडेंट और पता नहीं एक और भी इनके पास ओहदा था, उसमें तो सबसे आगे ये थे, इनका बैंक था जिसमें ये हेड थे, ये सरबराह थे। और फिर वहाँ ये तनख्वाह कितनी ले रहे थे, 3 करोड़ रुपया माहाना। ठीक है, कुछ अर्सा ये बाहर भी रहे थे मुख्तलिफ इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर में मुख्तलिफ बैंक्स के साथ, लेकिन वही 2-4-6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल ये बाहर जब बैंकों में रह के आ जाते हैं, जिस तरह शौकत अजीज़ साहब सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके एक डिपार्टमेंट के न्यूयॉर्क में सिटी बैंक के एक डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो चीज़ों में फिर जब हमारे हुक्मरानों को मिलते हैं तो उन्हें शीशे में उतारते हैं अपनी चर्प ज़बानी की वजह से, तो फिर वो समझते हैं कि इतनी बड़े बैंक से, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इतने लोगों को जानते हैं और ये आग उन्हें बुला लेते हैं, बाद में फिर वो करते क्या हैं, वही जो शौकत अजीज़ साहब ने किया, हमारी इकॉनमी का जाते हुए मजीद बेड़ा गर्क करके गए, कुछ बेहतर नहीं करके गए। ये भी मौसूफ
جب SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل والے ایکٹیو ہوئے اور ہماری ملٹری والے ایکٹیو ہوئے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ کراچی میں رینجرز کے باقاعدہ DG جو ہے اپنی ٹیم لے کے نکلتے تھے مختلف بینکوں میں، اور جہاں جہاں یہ سودا خرید و فروخت غیر قانونی خرید و فروخت ہو رہی تھی ڈالرز کی، وہاں چھاپے مارتے تھے اور لوگوں کو پکڑتے تھے. تو یقیناً ان کا جب ان تک رسائی ہوئی ہوگی، ان تک پہنچے ہوں گے اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ آپ کے بینک کے لوگ سب سے زیادہ اس میں ملوث ہیں، تو وہاں سے ان کی ونڈو اوپن ہوئی اور ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں سے اور ہمارے پنڈی والوں سے ان کے تعلقات شروع ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے بھی شاید ہوں گے. پھر انہوں نے وہاں سے انہیں سلوٹ مارتے مارتے، جنرل عاصم منیر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، انہیں سلوٹ مارتے مارتے اب یہ وزیر خزانہ بن گئے ہیں. اور اب اطلاع ملی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب تو عاصم منیر صاحب کو سلوٹ مارتے ہیں جب انہیں ملتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اورنگزیب صاحب کو بھی پتہ چلا ہے کہ انہیں بھی خوشامد کی ضرورت سے زیادہ عادت ہے. یہ بھی شہباز شریف صاحب کے سامنے جب آتے ہیں تو باقاعدہ آرمی اسٹائل میں سلوٹ مارتے ہیں انہیں. اب یہ وہاں جب ان کے رابطے ہوئے تھے تو وہاں سے یہ ان کی ریکمنڈیشن آئی ہوگی یا کسی اور نے ریکمینڈ کیا ہوگا. نہیں ہو اسحاق ڈار صاحب کو پیچھے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ سے پیچھے ہٹانا، کیونکہ وہ اپنا جدی پشتی حق سمجھتے تھے کہ میں 3 دفعہ وزیر خزانہ رہا ہوں، اور شوق پھر نواز شریف صاحب کے سمدھی بھی ہیں، ان کا ہاتھ بھی ہے. اس سے لگتا ہے کہ تگڑی سفارش تھی. تگڑی سفارش اس وقت پاکستان میں اگر کوئی ہو سکتی ہے حکومتی سطح پہ تو عاصم منیر صاحب کے علاوہ کوئی اور تگڑی سفارش نہیں ہو سکتی. اب عاصم منیر صاحب سے ان کی ونڈو کہاں اوپن ہوئی ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈالروں کی خرید و فروخت. یہ کراچی کے رپورٹر اگر تھوڑی سی محنت کریں تو وہاں سے چیزیں نکل سکتی ہیں. یہ ونڈو اوپن ہونے کی بات ایک اور میرے جو مجھے مسلسل لوگ فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ انہیں یاد ہوگی کہ کراچی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کیپٹن صفدر اور مریم نواز کراچی کے ایک ہوٹل میں اسٹے کر رہے تھے، وہاں شاید مسلم لیگ کا جلسہ تھا یا کیوں گئے ہوئے تھے، تو رات کو ان کے دروازے پہ رینجرز والے اور دوسرے ادارے پہنچ گئے اور انہوں نے دروازہ توڑ کے اور کیپٹن صفدر کو اریسٹ کر کے چلے گئے. ہوا یہ تھا کہ کیپٹن صفدر صاحب نے، جس طرح کے وہ جذباتی سے آدمی ہیں اور بھی اس طرح کی کئی بیوقوفیاں انہوں نے زندگی میں کر چکے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، جس طرح وہ ممتاز قادری نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا ہوئی اور ممتاز قادری کو پھانسی جس دن ہوئی اور اس کا جنازہ ہوا تو حکومت ڈیفینڈ کر رہی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور کہہ رہی تھی کہ یہ انصاف ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، سلمان تاثیر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور جس طرح کورٹ نے فیصلہ کیا ہم نے حکومت نے اس پہ عمل درآمد کرنا تھا اور ہم نے اس لیے ممتاز قادری کو پھانسی دی. کیپٹن صفدر صاحب اس جنازے میں پہنچ گئے، وہاں داماد تھے نواز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور بعد ازاں اس پہ ان کی کافی کھچائی ہوئی کہ بھائی ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں سارا دن اس فیصلے کو اور تم جو ہے ممتاز قادری کے جنازے پہ چلے گئے. جنازے پہ جانے پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن علامتی طور پر بینگ داماد آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان اس موقع پہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. بعد میں آپ آتے جاتے رہیں، آپ کے اگر اس طرح کے وچار ہیں، سوچ ہے یا تعلقات ہیں تو بالکل کریں، لیکن اس دن عین اس موقع پہ جب لاکھوں لوگ وہاں جنازے میں اکٹھے ہوئے ہیں تو کیپٹن صفدر صاحب وہاں گئے اور میاں نواز شریف صاحب کو تھوڑی سی اس پہ شرمندگی اٹھانی پڑی، لوگوں نے کوشچن کیے. اس کے علاوہ بھی اور کئی ان کے واقعات ہیں. اس دن یہ مزار قائد پر کراچی چلے گئے اور مزار قائد کا جو احاطہ جس کے اندر کوئی بندہ آج تک نہیں گیا سوائے خادم جو اندر صفائی کے لیے داخل ہوتا ہے، وہ اس جنگلے سے پیچھے کھڑے ہو کے لوگ دعا مانگتے ہیں اور وہاں سے واپس پیچھے ہٹاتے ہیں. یہ موصوف وہاں نعرے لگاتے گئے اور انہوں نے وہ کھولا جنگلہ اور اندر جا کے کھڑے ہو کے بالکل بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے، جہاں کوئی نہیں جاتا سوائے خادمین کے جو صفائی کے لیے اندر جاتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے لگائے پاکستان مسلم لیگ زندہ باد اور نواز شریف زندہ باد اور یہ وہ. اس پہ ان کے خلاف پرچہ ہوا اور رات کو ان کا ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا یا جس طرح بھی کیا گیا، انہیں اریسٹ کر کے لے گئے رینجرز والے اور کراچی پولیس والے. اور پھر اس وقت ہوا یہ تھا کہ رینجرز والوں نے چیف منسٹر اور IG اور جو بھی سندھ گورنمنٹ کی انتظامیہ تھی، بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہیں اٹھانے والے اٹھا کے ویگو ڈالے والے لے کے چلے گئے تھے اور 2-4 گھنٹے کراچی کے چیف منسٹر سمیت جتنی انتظامیہ تھی وہ غائب تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں ہے. پھر بلاول بھٹو نے اور آصف زرداری نے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور ان سے فون پہ پہلا ان کا رابطہ ہوا، چھوٹی سی ونڈو ان کی اوپن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضور جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح کریں گے، ہمارے بندوں کو بھیج دیں، ہماری سندھ گورنمنٹ کو ریلیز کر دیں، باقی کیپٹن صفدر کے خلاف جو آپ پرچہ کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں ہم کر لیں گے اور ہم آپ کے تابع دار ہیں. وہ ونڈو اوپن ہوئی تھی تو میں نے اس دن لکھا تھا کہ زرداری صاحب کے لیے ایک ہلکی سی ونڈو اوپن ہو گئی ہے پنڈی والوں کی طرف، اور اب اس ونڈو سے زرداری صاحب اس کا روشن دان کب بناتے ہیں، روشن دان سے کھڑکی کب کھلتی ہے، کھڑکی سے دروازہ کب بناتے ہیں اور اس دروازے سے داخل ہو کے وہ اقتدار کی کرسی تک کب پہنچتے ہیں. تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن زرداری صاحب اتنے کاریگر آدمی ہیں کہ یہ چھوٹی سی جو ونڈو کھلی ہے کیپٹن صفدر کے بہانے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور GHQ کی طرف، اس ونڈو کے ذریعے زرداری صاحب آپ دیکھیں گے کہ مسند اقتدار تک پہنچ جائیں گے. اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ صدر پاکستان بن گئے ہیں اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے. سیٹیں ان کی وہ 3 نمبر کی پولیٹیکل پارٹی ہیں، لیکن اس وقت سارا اقتدار سارا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے. آج پرائم منسٹر آف پاکستان اگر ارسا کا چیئرمین ظفر محمود کو لگاتے ہیں تو شام سے پہلے زرداری صاحب اس پہ احتجاج کرتے ہیں،
تو انہیں وہ فیصلہ واپس کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زرداری صاحب نے ڈنڈے کے زور پہ اسلام آباد کی سیٹ یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد کی سیٹ سے سینیٹر بنوا لیا. حالانکہ اسلام آباد کی سیٹ کے ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہے تھے یہ ضمنی, اور ایک سیٹ پہ قومی اسمبلی میں ووٹ ڈلنے تھے, اور قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ووٹ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ہیں. تو بظاہر تو شہباز شریف صاحب کا مسلم لیگ ان کا بندہ بننا چاہیے تھا سینیٹر, لیکن ڈنڈا زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. اس لیے زرداری صاحب جب چاہتے ہیں اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے ہیں, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے سینیٹر بنوا لیا اسلام آباد سے. ایک ہلکی سی میں نے جھلک دی آپ کو. تو یہ ونڈو اوپن ہونے کی بات اس طرح ہوتی ہے, اور اورنگزیب صاحب کی بھی ونڈو اسی طرح اوپن ہوئی وہ جو ڈالروں کی خرید و فروخت میں, اور وہاں سے پھر انہوں نے رابطے کیے, اور اسی رابطے میں شیشے میں اتار کے ان کی ریکمنڈیشن پہ وزیر خزانہ بن گئے ہیں. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں. ہمارے ملک کے حالات اب تک کی جو ان کے وچار ہیں اس سے کوئی یہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, بہت بڑا مائنڈ ہے وہ اکانومی کے حوالے سے. ہاں بینکر وہ ضرور سمارٹ ہوں گے, اور اسٹریٹ سمارٹ ٹائپ بینکر لگتے ہیں. جتنا عرصہ رہیں گے رونق اچھی لگائے رکھیں گے, لیکن اللہ کرے کوئی اچھے فیصلے بھی کر سکیں. لگتا نہیں مجھے, کیوں کہ اس طرح کے بندے جاتے جاتے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کر کے جاتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے, اور ان کے کرونیز کا جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے. خدا کرے کہ وہ پاکستان کا, ملک کا, قوم کا بھی کوئی فائدہ کر کے جائیں. اب آتے ہیں سینٹ کے الیکشن کی طرف. پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کے جو نام اب تک سامنے آئے ہیں اس میں کافی لڑائی جھگڑا ہے, اس پہ بعد میں کرتے ہیں. اس وقت جو سینٹ میں پوزیشن نظر آ رہی ہے مجھے, ابھی جو 2 اپریل کو پولنگ ہونی ہے اس میں جنرل سیٹیں 7 ہیں 4 صوبوں سے, 2 سیٹیں ہیں 4 صوبوں میں خواتین کی, 2 سیٹیں ہیں ٹیکنوکریٹ یا علماء بھی ٹیکنوکریٹ میں شمار ہوتے ہیں, یا کوئی عالم دین آ جائے اس سیٹ پہ, یا ٹیکنوکریٹ آ جائے. 2 سیٹیں ہر صوبے میں وہ ہیں, اور ایک غیر مسلم کی سیٹ ہے جو سندھ میں ہے. غیر مسلم کی اور سیٹ کوئی نہیں ہے اس وقت اس الیکشن میں. تو ٹوٹل 48 سیٹ پہ الیکشن ہونے ہیں. فاٹا کی 4 سیٹیں ختم ہو گئی تھیں جب فاٹا ضم ہو گیا تھا, تو اس لیے اس وقت 48 پہ الیکشن ہونے ہیں. میرا اندازہ ہے کہ پنجاب سے جو 7 سیٹیں ہیں جنرل کی, اس میں 2 پہ پی ٹی آئی جیت جائے گی, 1 پہ پیپلز پارٹی نون کے ساتھ کولیبریٹ کر کے, اور 4 پہ نون لیگ, پلس مائنس ہو سکتا ہے. خواتین کی 2 سیٹوں میں سے ایک پی ٹی آئی کے ہاتھ لگ جائے گی اور ایک نون لیگ کے. علماء اور ٹیکنوکریٹ میں بھی ایک پی ٹی آئی اگر سینسیبلی وہاں کھیلے تو ایک پی ٹی آئی کے ہاتھ میں لگ جائے گی اور ایک نون لیگ کے. اور پنجاب میں غیر مسلم کی سیٹ تو ہے نہیں. سندھ میں 7 سیٹوں میں سے 5 سے 6 سیٹیں پیپلز پارٹی اگر سمارٹلی, جس طرح کا اندازہ ہے کہ وہ سمارٹلی کھیلتے ہیں, 5 تو منیمم اور 6 میکسیمم وہ لے جائیں گے. ایم کیو ایم والے کوشش کریں تو وہ 1 سیٹ لے سکتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی جی ڈی اے کا بچ گیا ہے, اگر وہ واقعی حلف لے چکے ہیں اور اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی کوئی اگر وہاں سے ہے تو ملا کے اگر پی ٹی آئی سمارٹلی کھیلے تو ایک لے سکتے ہیں. لیکن لگتا نہیں کہ پی ٹی آئی کو ایک بھی لینے دیں وہ, لیکن چانسز ہیں کہ وہ لے سکیں گے. پھر خواتین کی 2 سیٹیں ہیں وہ دونوں پیپلز پارٹی کو جائیں گی, کیونکہ انہوں نے اس طرح کیلکولیٹ کر کے اپنے لوگوں کو ووٹ تقسیم کرنے ہیں کہ وہ دونوں لے جائیں گے. علماء اور ٹیکنوکریٹ کی جو 2 سیٹیں ہیں وہ بھی دونوں پیپلز پارٹی لے جائے گی, اور غیر مسلم کی 1 سیٹ تو جائے گی پیپلز پارٹی کو. بلوچستان کے 7 جنرل سیٹوں میں سے 3 پیپلز پارٹی, 2 نون لیگ, 2 جے یو آئی. اگر یہ سمارٹلی موو کریں جے یو آئی والے تو 2 سیٹیں وہ بھی لے جائیں گے. اور پھر بلوچستان سے خواتین کی اور 2 سیٹیں ہیں, ان میں سے ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ. علماء اور ٹیکنوکریٹ کی 2 سیٹوں میں سے ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ. غیر مسلم کی وہاں کوئی سیٹ نہیں ہے. کے پی کے میں جو 7 جنرل سیٹیں ہیں ان میں سے پی ٹی آئی والے 4 سیٹیں آرام سے جیت جائیں گے, اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ان کا انٹرنل ختم ہو گیا تو. ایک وہاں نون لیگ جیت جائے گی, ایک پیپلز پارٹی, اگر انہوں نے زرداری صاحب نے جس طرح ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب سے اور جے یو آئی سے تعاون کر کے, تو ایک جے یو آئی, ایک پیپلز پارٹی, ایک نون لیگ اور 4 پی ٹی آئی جیت جائے گی. اگر ان کے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں نمبر برابر نہ ہوئے اور پی ٹی آئی والے سمارٹلی موو کیے تو وہ 4 سے 5 بھی ہو سکتے ہیں. خواتین کی 2 سیٹیں جو ہیں وہ اگر سینسبلی بیہیو کیا پی ٹی آئی لوگوں نے تو دونوں سیٹیں خواتین کے یہ جیت سکتے ہیں, اور علماء اور ٹیکنوکریٹ کی 2 سیٹیں میں یہ جیت سکتے ہیں. وہاں کسی اور کو جیتنے نہیں دیں گے اگر انہوں نے نمبرز اپنے پراپر طریقے سے تقسیم کیے اور کینڈیڈیٹ بھی اچھے سامنے لے کے آئے. تو اسلام آباد کی 2 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اپریل کے, اور یہ دونوں سیٹیں نون لیگ جیت جائے گی, کیونکہ تیسری سیٹ پہلے ہی پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی صاحب کی صورت میں لے چکی ہے. اس لیے یہ باقی 2 سیٹوں پہ شاید زرداری صاحب کا دور نہ لگے, یہ دونوں نون لیگ اپنے پاس رکھے گی. تو ٹوٹل نمبر اس وقت جو نظر آ رہے ہیں 48 سیٹوں پہ جو 2 اپریل کو ہونے ہیں, اس میں پی ٹی آئی 10 سے 12 سیٹیں جیتنے کے امکانات ہیں. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ 12 سے 17 سیٹیں جیتنے کے امکانات ہیں. نون لیگ 12 سے 14 سیٹیں, اور جے یو آئی 2 سے 3 سیٹیں جیتنے کے. ایم کیو ایم 1 سیٹ جیت سکتی ہے, اور ادرز میں 1 سیٹ, جو اس میں بلوچستان کا شاید کوئی اگر پلان کریں جتنے بلوچستان کے باقی ہیں تو وہ شاید جیت جائیں ایک, لیکن یہ ایک سینیریو بن رہا ہے. اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹوں پہ. اب تک پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کے جو آفیشلی یا ان آفیشلی جو نام سامنے آئے ہیں, اور اس میں کمال دیکھیں, سب سے پہلے شہباز گل نے جو امریکہ میں ہوتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ
یہ اناؤنس ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام میرا اور زلفی بخاری اور اس طرح کر کے لکھا. بعد ازاں کہیں شہباز گل کا میں نے نام نہیں پڑھا، لیکن دیکھ لیتے ہیں. سننے میں آیا کہ 2 جنرل سیٹیں جو پی ٹی آئی پنجاب میں جو کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں 2 جنرل سیٹیں لے جائیں گے. اس میں ایک زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے اور ایک حامد خان صاحب جو معروف قانون دان ہے، سینئر قانون دان ہے ان کا. اب زلفی بخاری صاحب کا کیوں نام آ رہا ہے؟ وہ تو آؤٹ آف کنٹری ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان کے ذاتی دوست ہوں گے، بہت لائل ہوں گے، عمران خان کے لیے بڑی ان کی ذاتی طور پر قربانیاں ہوں گی، پارٹی کے لیے بھی ہوں گی، لیکن پارٹی کے لیے ان سے بڑھ کے عمر سرفراز چیمہ کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، محمود رشید کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے جو پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور ابھی یہ 9 مئی سے پہلے یا 9 مئی کے بعد ہی نہیں بلکہ سال سال سے پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب ذاتی دوست ہیں عمران خان کے. اب یہاں میں جسٹن ٹروڈو لبرل پارٹی کے کینیڈا کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. اور اوورسیز پاکستانیوں کی گفتگو شاید سننا بھی آپ لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اوورسیز دنیا میں بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کینیڈا میں لبرل پارٹی والوں نے یہ ایک اصول بنایا ہوا تھا پچھلی دفعہ جب ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے کہ جتنے ٹکٹ ہیں ان کا جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ ٹکٹ تقسیم کرے گا، لیکن 5% ٹکٹ لبرل پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ٹروڈو یہ اپنی مرضی سے دے سکیں گے یا تبدیل کر سکیں گے. 5% ٹوٹل ٹکٹوں میں سے وہ اپنی مرضی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ وہ مرضی نہیں کر سکتے تھے. اور انہوں نے اپنے دوستوں کو انہوں نے بلائز بھی کیا. جس طرح یہاں ہمارے قریب ٹاؤن ہے ملٹن، وہاں ایڈم جو ایک سپورٹس مین تھا، یہاں بہت ہیرو تھا سپورٹس میں، اس کو ٹکٹ دیا. وہ ذاتی دوست تھے جسٹن ٹروڈو کے، اور وہ جیت گئے اور دوسری دفعہ بھی جیت گئے. تو اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا. زلفی بخاری اگر ذاتی عمران خان کے کوٹے پہ اگر آیا ہے تو عمران خان کا ذاتی کوٹا بھی اگر دیکھا جائے تو زلفی بخاری سے آگے ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے، اور وہ ہے علیمہ خان. علیمہ خان جس اب اس ابتلا کے دور میں جتنے مضبوطی سے علیمہ خان کھڑی ہیں، اور وہ باہر جب میڈیا کے ساتھ آ کے بات کرتی ہیں، میں نے کبھی انہیں بھکلائے ہوئے نہیں دیکھا. بڑی سینسیبل بات کرتی ہیں، جائز بات کرتی ہیں، غیر ضروری بات نہیں کرتی، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں. اگر ذاتی کوٹے کی بات آئے چیئرمین پارٹی کی یا بانی چیئرمین پارٹی کی، تو شاید زلفی بخاری سے آگے اگر کسی کا حق بنتا ہے تو وہ علیمہ خان کا بنتا ہے. اور علیمہ خان وہ خاتون ہے کہ اگر وہ پارٹی میں ہوں گی تو وہ عمران خان کی موجودگی میں پارٹی کو کے کسی اجلاس میں کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کسی کو کہیں گی کہ بیٹا بھائی یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، تو اس کی لوگ رسپیکٹ بھی کریں گے اور اس کی بات مان بھی لیں گے، اور اس کے سامنے اس کے کسی فیصلے پہ گروپس بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کی بہن ہے. تو سینیٹر اگر بننے کا ذاتی کوٹے پہ کسی کا حق بنتا ہے تو زلفی بخاری سے پہلے علیمہ خان کا بنتا ہے. اگر پی ٹی آئی کے لوگ چاہیں تو اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو شاید علیمہ خان آ جائے. علیمہ خان کین بی اے بیٹر چوائس دین زلفی بخاری. حامد خان صاحب اچھی چوائس ہیں، ان کی بڑی کمٹمنٹس ہیں، بڑی ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، لیکن حامد خان صاحب کا جتنا اثر و رسوخ ہے پاکستان بھر کے بارز پہ، وہ شاید اب تک انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہیں چاہیے کہ وہ اسے استعمال کریں. اب اگر اس پہ عمران خان ان پہ مہربان ہو گئے ہیں اور وہ سینیٹر بن جاتے ہیں تو پلیز وہ اپنے پاکستان بھر کے وکلاء میں اور بارز ایسوسیشن میں اور بار کونسل میں جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ ہے اسے استعمال کریں، اور پارٹی کو اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے. حامد خان صاحب آپ کا، حامد خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کینیڈا آئے تھے، ان کے صاحبزادے یہاں ہوتے ہیں. میں نے انہیں ایک ڈیٹیل میں انٹرویو کیا اور اسے ہم نے 2 قسطوں میں ای آواز ٹیلی ویژن پہ چلایا تھا، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. بہت اچھا رسپانس لوگوں کا ملا، بہت لمبا انٹرویو تھا، اس میں ڈیٹیل میں بات کی. اس کا فائنل جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں، فاؤنڈنگ ممبرز میں بھی شامل ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کو بھی سمجھتے ہیں، کھڑے بھی ہیں ڈٹ کے، لیکن انہیں کچھ شکوے تھے، گلے تھے کہ شاید مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دی گئی. تو حامد خان صاحب اب اگر آپ کو سینیٹرشپ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے تو آپ کا یہ گلہ بھی ختم ہو گیا. اب تو آپ کو رسپیکٹ مل گئی، اب تو آپ ایکٹیو ہو جائیں اور اپنی ٹیم کو اور اپنے شاگردان کو ایکٹیو کریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کی ہی پارٹی کو. شہباز گل صاحب نے اپنا نام خود چلایا ہے. شہباز گل صاحب بالکل ڈیزرو کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں بھی مار کھائی، باہر بیٹھ کے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وی لاگ کر رہے ہیں، پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے. ان کا اردو کا وی لاگ بھی اچھا ہوتا ہے، پنجابی کا بھی دلچسپ ہوتا ہے، لوگوں کو جوڑتے بھی ہیں، لوگوں کو انفارم بھی کرتے ہیں. لیکن اگر شہباز گل صاحب پاکستان چلے گئے اور انہوں نے بطور سینیٹر حلف اٹھا لیا اور وہاں جا کے فیصل جاوید یا باقی XYZ کی طرح سینیٹ میں تقریریں کرنی شروع کر دیں، تو یہ کام جو باہر بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں یہ کون کرے گا؟ جو کام وہ باہر بطور پولیٹیکل ورکر پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر کر رہے ہیں یہ باہر وی لاگر نہیں کر سکتے، کیونکہ وی لاگر اگر وہ جرنلسٹ ہے تو اسے کچھ نہ کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے عہدے کا. وہ اس طرح پارٹی نہیں بن سکتا جس طرح شہباز گل صاحب پارٹی بن کے وی لاگ کرتے ہیں. تو اور یہ کام ان سے زیادہ بہتر کوئی اور کر بھی نہیں سکتا، اور اس وقت موجود بھی نہیں ہے باہر. تو شہباز گل صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ کے اوپر MNA MPA سینیٹر منسٹر مشیر ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ کی اسٹیمپ لگے. آپ کو اگر پارٹی کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، سینیٹری کے چکر میں نہ پڑیں، یا کسی اور کا حق کسی اور کو دینے دیں، عمر سرفراز چیمہ کو لینے دیں، محمود رشید کو لینے دیں.
پھر فیصلہ کیا گیا کہ یاسمین راشد کو خواتین کی سیٹ پہ پنجاب سے سینیٹر بنوایا جائے گا. یاسمین راشد ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں, بالکل صحیح ہے, انہیں بنانا چاہیے. لیکن آپ یاسمین راشد کو اگر سینٹ میں بھیج دیں گے تو وہ جو NA30 پہ آپ نے نواز شریف کے ساتھ مسئلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ یاسمین راشد جیتی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ دستبردار ہو رہے ہیں اپنے اس موقف سے. یہی PTI کے غلط فیصلے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیصل واوڈا کو جب قومی اسمبلی کے کراچی کے 243 حلقے سے شہباز شریف کو ہلا کے وہ MNA بنے تھے اور ان پہ اعتراض ہوا تھا اور وہ ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ ان کے ہاتھ سے جا رہی تھی کہ انہوں نے ٹائم پہ سرنڈر نہیں کی تھی اپنی امریکہ کی سٹیزن شپ, تو عمران خان صاحب کے چہتے تھے اس وقت, لاڈلے تھے, تو انہیں قومی اسمبلی سے جب وہ فارغ ہو گئے یا ہونے والے تھے تو انہیں سینیٹر بنوا دیا گیا. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو بندہ قومی اسمبلی میں اپنی اس امریکن سٹیزن شپ کی وجہ سے نائل ہو رہا ہے, یہ سینیٹر شپ سے بھی نائل ہو جائے گا. اور جب یہ نائل ہو جائے گا تو وہ سیٹ خالی جب ہوگی تو وہ ایک سیٹ, اکیلی سیٹ پہ جب ہوگا الیکشن, تو سندھ میں تو میجورٹی پیپلز پارٹی کی ہے. اکیلی سیٹ پہ جب بھی کسی پروونس میں سینیٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جس کی میجورٹی ہوتی ہے وہ سیٹ لے جاتا ہے, پارٹی لے جاتی ہے. تو اس لیے وہ غلط فیصلہ تھا. جب جنرل الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں 5 6 7 10 سیٹوں پہ تو پھر وہ ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, پھر آپ اپنے حصہ بقدر جسہ آپ اپنے بندوں کو سینیٹر بنوا سکتے ہیں. لیکن جب اچانک کوئی سیٹ خالی ہو اور ایک پہ ہی فیصلہ ہونا ہو تو پھر وہ پارٹی لے جاتی ہے. اسی طرح اگر یاسمین راشد صاحب کل تک وہ NA30 والی کاؤنٹنگ میں جیت جاتی ہیں تو پھر آپ قومی اسمبلی میں بھیجیں گے یاسمین راشد تو انہیں سینیٹر کی سیٹ خالی کرنی پڑے گی, اور سینیٹر کی خالی ہو گئی تو وہ پھر پنجاب میں فیصلہ جائے گا. تو پنجاب میں تو مریم نواز کی اس وقت اکثریت ہے تو وہ سینیٹر اپنا بنوا کے کوئی لے آئیں گے. اور اگر انہیں یاسمین راشد کو آپ سینٹ میں رکھیں گے اور قومی اسمبلی کا حلقہ ادھر سے یاسمین راشد جیت جاتی ہیں, وہ چھوڑنا پڑے گا, نواز شریف ہار جاتے ہیں تو اوپن ہو جائے گا حلقہ, وہاں ضمنی الیکشن ہوگا تو اس کا مطلب آپ کو پھر کوئی میدان میں کوئی نیا کینڈیڈیٹ اتارنا پڑے گا اور وہ یاسمین راشد سے تگڑا کینڈیڈیٹ اتارنا پڑے گا, کیونکہ اب حکومت وہاں مریم نواز کی ہے. اور جس طرح کے راجہ سکندر سلطان صاحب کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے 47 45 اور ری کاؤنٹنگ اور یہ سارے ڈرامے بازیوں کی, تو وہ سیٹ بھی آپ کے ہاتھ سے مشکل ہوگی پھر آپ واپس لے سکیں. تو اس لیے آپ ایسے فیصلے کریں. آپ NA30 آپ جیت رہے ہیں, آپ وہاں یاسمین راشد کو رکھیں, وہاں وہ جیت جائیں اور وہ MNA بنے, اور جتنا عرصہ اسمبلی چلے وہ اس سیٹ پہ آپ کا قبضہ رہے. سینیٹرشپ کے لیے اگر آپ آج ایک خاتون بنوانے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ اپنی اس خاتون کو بھیجیں جو اس وقت کسی جگہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور آپ سینیٹر میں بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں جائے تو پھر وہاں سے اپنے 6 سال وہ پورے کرے, وہاں سے پھر ہلے نہیں, وہ سیٹ آپ کے ہاتھ میں رہے. یہ اس طرح کے غلط فیصلے کرتے ہیں PTI والے, جلد بازی میں سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا ان دی لانگ رن. پھر انہوں نے کورنگ کینڈیڈیٹ دیے ہیں کرنل ریٹائرڈ اعجاز منہاس اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی. اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. PTI والے سب سے زیادہ تو سوشل میڈیا پہ شور کر رہے ہیں عمر سرفراز چیمہ کو کہ انہیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے. دوسرا لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں PTI والے کہ یہ کرنل جنرل بریگیڈیئر کہاں سے آ جاتے ہیں, ہم ان کے ڈسے ہوئے ہیں, آپ پھر ان کو ہی دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو کرنل اعجاز منہاس کی بہت ہوں گی خدمات پارٹی کے لیے, لیکن پبلک کو نظر نہیں آتی. پبلک کہتی ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے, ان کو اس طرح نہیں نظر آتی جس طرح انہیں عمر سرفراز چیمہ کی خدمات نظر آتی ہیں. تو اس لیے ایسے بندے کو لائیں جن کی خدمات نظر آئیں. بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو آپ نے نیب میں ایک کردار دیا تھا اور ایک آدھ دفعہ ان کی پریس ٹاک ان کی ہم نے دیکھی تھی, تو وہ بھی کچھ سسپیشیس سا کریکٹر تھے, کچھ انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا, ڈیلیور نہیں کیا تھا. ہاں آپ کی اپنے ڈرائنگ رومز کی میٹنگز میں اگر وہ اچھی تقریریں کر لیتے ہیں اور آپ کو امپریس کر لیتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ انہیں فوری طور پر سینیٹر ہی بنوا دیں. سینیٹر ان کو بنوائیں جو ڈیزرو کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ کھڑے بھی رہیں, جس طرح اعجاز چودھری صاحب کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ جناب KPK میں اب کافی چانسز ہیں ان کے سینیٹر سیٹیں لینے کے, کیونکہ وہاں سب سے بڑی پارٹی ہے. لیکن خدشہ وہاں یہ ہے کہ وہاں کمپرومائز کینڈیڈیٹ آ جائیں گے PTI کے. وہاں اگر اسی طرح کے گروپ بنے رہے, بیرسٹر گور کا گروپ الگ, اسد کیسر کا گروپ الگ, علی شیر افضل مروت کا الگ, علی امین گنڈا پور کا الگ, اور وہاں اور بھی کئی ہوں گے, عاطف خان کا گروپ ہوگا سارے, اور عمر ایوب کا اپنے کوئی پسند ناپسند ہوگی, اور فیصل جاوید خود آنا چاہتے ہیں یا اور اپنے بھائی یا اپنے دوستوں کو لانا چاہتے ہیں. تو وہاں اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں تو وہاں چانسز ہیں, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی مین پولیٹیکل پارٹی میں اپنا بندہ انڈکٹ کروا دیا جائے. تو وہاں چانسز ہیں کہ کمپرومائز کینڈیڈیٹ آ جائیں گے. احتیاط کرنی ہوگی PTI والوں کو. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے آپ کے, بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.